जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, फेडरल मिनिस्टर्स, चैम्बर के प्रेसिडेंट फेडरल के इरफान और लाहौर चैम्बर के मियाँ अंजुम निसार और मेंबर्स बिजनेस कम्युनिटी। खुसरो बख्तियार ने बड़ी डिटेल्स में आपको बताया पैकेज का। मैं हमेशा जब क्रिकेट भी खेलता था तो सोने से पहले मैं हमेशा जो दिन का जो मैच होता था, जब तक मैं उसकी अपनी क्रिटिक ना कर लूं कि मैंने मैच इस तरह खेला तो मुझे खेलना कैसे चाहिए था, क्या गलतियां मैंने की, मैं सोता नहीं था। तो मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूं कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। तो जो सबसे बड़ी चीज़ करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। और उसकी वजह बड़ी खुसरो बख्तियार ने आपको तफसील में समझाई कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियों और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, और जितनी जितनी वो इंडस्ट्रीज और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, इनोवेशन होती जाती है, उतना ही वो मुल्क के अंदर दौलत उसकी बढ़ती जाती है। तो कभी भी एक मुल्क मैन्युफैक्चरिंग बेस के बगैर और इंडस्ट्री के बगैर वो कभी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता। तो हमारा मुल्क आज से 50-55 साल पहले बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आगे बढ़ रही थी, हमारा डायरेक्शन ठीक था। और बदकिस्मती से वो जो 70s की नेशनलाइजेशन हुई, उसने ये जो सारी हमारी ग्रोथ थी और ये जो मुल्क की ट्रैजेक्टरी थी वो चेंज करके रख दी। और आप यकीन करें, हमने कभी रिकवरी नहीं किया उससे, क्योंकि हमारे अंदर कभी समझ ही नहीं, ये जो हमारी गवर्नमेंट्स आई वो डिवोर्स थी कि मुल्क का किधर डायरेक्शन होना चाहिए और गवर्नमेंट का डायरेक्शन किधर था। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मुल्क तब आगे बढ़ता है जब मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन होती है। जब तक वेल्थ क्रिएशन ना हो, मुल्क कैसे बढ़ सकता है आगे? गवर्नमेंट्स उधर आ गई कि वो वेल्थ क्रिएशन के खिलाफ थी। अच्छा जी, ये नफा ज्यादा बना रहा है तो इनको जरा हम सीधा करते हैं। प्रॉफिट मेकिंग के खिलाफ जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज बन जाती है और एक इंडस्ट्री को प्रॉफिट नहीं बनाने देती, तो वो इंडस्ट्री तो कभी बढ़ ही नहीं सकती, ना वहां इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इन्वेस्टमेंट तो ऐसे है जैसे शहद के ऊपर मक्खियां आती हैं। जब एक प्रॉफिट बनता है, जब वो दूसरे इन्वेस्टर्स देखते हैं, वो खुद ही देख लेते हैं कि अच्छा इधर मुनाफा है, वो सीधे उस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बन जाए इन्वेस्टमेंट के खिलाफ और प्रॉफिट मेकिंग के खिलाफ, जो कि एक सोशलिस्ट माइंडसेट था, और वो हुआ पाकिस्तान में, तो हमारा मुल्क को जाना कहीं चाहिए था और हम निकल कहीं और गए। तो ये तो हमने शुरू से ही फैसला किया था कि हमने आते साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर तवज्जो देनी है, और वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था, जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, कि सिर्फ उधर आपको, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो हमें उसको फॉर्मलाइज करने के लिए इंडस्ट्री में डायरेक्ट करना चाहिए था। तो उससे क्या होना था कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी थी, पैसे भी आ जा रहे थे हमारे, पैसा तो है पाकिस्तान में। और फिर जो प्रॉब्लम आता है पाकिस्तान का, करंट अकाउंट डेफिसिट का, डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है। कभी भी हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। मैंने कल अपनी तकरीर में एक ग्राफ दिखाया था कि 2000 सन 2000 के अंदर वियतनाम, रुवांडा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
اس گراف میں 20 سال کے اندر سب کے سامنے روانڈا سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے ایکسپورٹس پہ، ویتنام بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش اور چائنا اس سے بھی تیز، سب سے نیچے پاکستان ہے۔ ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی، جو تھوڑی سی مشرف کے دور پہ بڑی تھی وہ بھی لیول آؤٹ کر گئی۔ تو جب ملک کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھے گی تو ڈالر کا تو کرائسس ہر تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا۔ جب اکانومی بڑھنے لگتی تھی ہمارے ڈالرز کی کمی ہوتی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، ہمیں IMF کے پاس چلے جانا پڑ رہا تھا۔ تو کوئی لانگ ٹرم پلاننگ پاکستان کی نہیں تھی کہ ہم کیسے اس ٹریپ پہ سے نکل سکتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس IMF کے پاس جانا اس لیے پڑے کہ ہمارا ریزروز کم ہو گئے، ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پالیسی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہم نے صرف ان جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر، جو پلاٹس کے اندر پڑا رہتا ہے، لوگ پروڈکٹیو استعمال نہیں کرتے، اس پیسے کو ڈائریکٹ کر دیا انڈسٹری کی طرف۔ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے اوپر سب سے زیادہ زور لگایا، جو کہ سب سے مشکل اٹھانی پڑتی ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو۔ ان کے اوپر اتنی ہم نے مشکلیں ڈال دی ہیں کہ جو اس ملک کا انڈسٹریل بیس بننا چاہیے تھا، ہمیشہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری بیس ہوتا ہے ملک کا، اس کے اوپر اتنی مشکلیں ڈال دیں کہ وہ اپنے آپ کو نکال ہی نہیں سکتا اور ریسٹرکشن سے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑی اچھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے پالیسی لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ہم ان کی جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ ہم گیلوٹین کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو چیکس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس جب بھی اب پاکستان کا میجر ہوگا، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان اب بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ختم کر دی ہیں، ریگولیشنز جو کہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ دوسرا، ہم نے سکھ انڈسٹری، اب اتنی ہماری انڈسٹری پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ نئی انڈسٹری لگاتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جو انڈسٹری سکھ ہوئی ہے وہ پورا پاکستان کے کیپٹل ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے انسینٹیوائز کر دیا کہ سکھ انڈسٹری میں بھی آپ پیسہ ڈالیں گے تاکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بڑھے۔ اور پھر جو اوورسیز پاکستانیز، دیکھیں میرا سب سے زیادہ تجربہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے۔ میں کرکٹ کے زمانے سے اوورسیز پاکستانی ساری دنیا میں کمیونٹیز جانتا تھا، پھر شوکت خانم بنانا شروع کیا تو اس کے لیے سب سے زیادہ میری مدد اوورسیز پاکستانیز نے کی۔ تو میں ہر دنیا کے جدھر اوورسیز پاکستانی سے وہاں جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ تو مجھے ان کا پھر بزنس کمیونٹی کا بھی آئیڈیا ہو گیا، وہاں جو لوگ کام کرتے تھے۔ اور اب میں 30 سالوں کی بات کر رہا ہوں جب سے میں نے پیسے اکٹھے کرنے کیے شوکت خانم کے لیے، تو میں نے دیکھا آہستہ آہستہ چھوٹا بزنس مین بڑا بزنس مین بنتا گیا، اور ان سے پھر مجھے آئیڈیاز آئے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں بزنس کرتے، کیوں نہیں انویسٹ کرتے آ کے پاکستان میں۔ تو ادھر سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہم نے سب سے بڑا جو اپنا اساس ہے اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے کتنی رکاوٹیں ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں، ہر وقت ان کو مشکل رہتی ہے۔ پھر ایک کانٹریکٹ انفورسمنٹ، اگر ان کا کوئی انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور کانٹریکٹ جو پارٹنر ہے، جو مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس رل جاتے ہیں عدالتوں کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں پھر مجھے تب سے یاد ہے کہ ان کے وہ پھر آخر میں تنگ آ کے پلاٹ کے اندر پیسے ڈال دیتے تھے، پھر پتہ چلا پلاٹ کے اوپر قبضے ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے، ہماری گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی ایکشن لیے، قبضہ گروپ کے اگینسٹ ہم نے ایکشن لیے ہیں، ہم نے اب اسپیشل اوورسیز پاکستانیز کے لیے کورٹس بنا دیے ہیں، ان کے لیے مسلسل ہم آسانیاں پیدا کرتے رہے ہیں۔ اور اب ہم ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹ کریں گے تو 5 سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا، نو کوسچنز آسکڈ ہوگا، اور اگر وہ آپ کے ساتھ پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ JV کریں گے، جوائنٹ وینچر کریں گے، تو تب بھی دونوں کے لیے، یعنی جو پاکستانی انڈسٹری بھی ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کرے گی اور اوورسیز، تو ان کے لیے 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے کر دیے۔ کوشش اس کی یہ ہے کہ باہر سے ہم کیپٹل اٹریکٹ کریں۔ اوورسیز پاکستانیز کے پاس جتنا پیسہ ہے
اس کا صرف ابھی ایک چھوٹی سی رقم آ رہی ہے پاکستان میں. اور یہ جو ابھی اب بات کی ہم نے ان کو تھوڑا سا ریمیٹنسز میں انسینٹیوائز کیا ہے تو آج ریکارڈ ریمیٹنسز $30 ارب سے اوپر آ چکی ہیں پاکستان میں. ہم نے تھوڑے انسینٹیوز دیے ہیں. تو جب ہم ان کے لیے اب یہ ٹیکس ہالیڈیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, تو جیسے اگر ان کو اعتماد ہو گیا کہ وہ اپنا کیپٹل لا سکتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے انڈسٹری میں, تو اصل میں یہ ملک جو ٹیک آف کرے گا انڈسٹریلی, وہ سب سے ٹیک آف کرے گا جب اوورسیز پاکستانیز جو وہاں کامیاب بزنسز ہیں, جو کامیاب انڈسٹریز جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں, جب وہ اپنا پیسہ لے کے آئیں گے اور یہاں انویسٹ کریں گے, کیونکہ ان کے پاس سکلز بھی ہیں, ان کے پاس کیپٹل بھی ہے, صرف کانفیڈنس چاہیے ان کو اور انسینٹیوز چاہیے. تو ہم نے پھر یہ صرف اپنی انڈسٹری کے اندر لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے دعوت نہیں دے رہے. آج ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی پورا موقع دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا پیسہ لے کے آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب چائنا اور انڈیا جب انہوں نے اپنی اکانومی کھولی تھی اور جب ایک دم ان دونوں کی 90 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی ان کی گروتھ, تو دونوں نے سب سے زیادہ اپنے جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی, اوورسیز چائنیز اور اوورسیز انڈینز, ان کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ اپنے ملک میں سب سے پہلے انہوں نے انویسٹ کیا تھا, پھر باہر کے انویسٹرز آئے تھے. تو ہمارا بھی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اب تک, اتنی بڑی ہمارے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان میں ہر قسم کے پروفیشنز ہیں, ہر قسم کے انٹرپرینورز ہیں, بزنسز ہیں. تو ہم ان کو ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ان کو اس ملک میں لانے کے لیے. تو یہ انڈسٹریل پالیسی ان کے لیے بھی ہے, پاکستان کے اندر بھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کے بھی ہے, اور انشاءاللہ جو کہ ابھی تک نہیں ہوا, جس لیول کی انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے تھی اس کے لیے بھی ہم نے بڑا قدم اٹھایا ہے. اور آخر میں جو سب سے پہلے جس طرح میں سوچتا ہوں کہ مجھے آتے ساتھ ہی کیا کرنا چاہیے تھا, ایک تو یہ انڈسٹری کے لیے صرف ایمنسٹی دینی چاہیے تھی انڈسٹری کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے, اور دوسرا جو آئی ٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور ہم دیکھیں کہ ہماری ان کے مقابلے میں خیال میں ان کے $140 ارب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی, اور ہم ابھی 70% ایکسپورٹ بڑی ہے ہمارے آتے ہوئے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے, مشکل سے $4 ارب بھی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فری لانسرز کو, اپنی آئی ٹی کمپنیز کو انسینٹیوائز ہی نہیں کیا. ہم نے ان کو ایسے رکھا جیسے عام انڈسٹری کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری بالکل مختلف ہے, اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہے, ان کے انسینٹیوز مختلف ہیں. تو یہ پہلی دفعہ اب ہم نے ان کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا, اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو, کمپنیز کو بھی, فری لانسرز کو بھی ہم نے پوری طرح اب انسینٹیوائز اور چھوٹ دی ہے, کیونکہ یہاں تو ایک ینگ پاپولیشن ہے. ہماری دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے, اور یہ آئی ٹی کے لیے یہ تو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں, ہم نے اور بھی کام کرنا ہے, ہم نے آئی ٹی پروفیشنز کے لیے بوٹ کیمپس کرنے ہیں, ہم نے ان کے لیے اپنے یونیورسٹیز میں بھی سلیبس چینج کرنے ہیں, یعنی ہم نے ان کو اور بھی مدد کرنی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے اور ان کو بریکس دیں گے, تو جو سب سے تیزی سے سیکٹر آگے بڑھے گا وہ انشاءاللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہوگا. میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے, پاکستان کی بزنس کمیونٹی پوری طرح ہماری مدد کرے گی, اس میں پارٹنرز بنے گی. کیونکہ دیکھیں, جب فارن پالیسی جو ایک ملک کی ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار اور ایک غیرت مند فارن پالیسی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو. جو ملک ہاتھ پھیلا کے پھرتا ہے, کبھی ادھر قرضے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر سوچ رہا ہے کہ کوئی ہمیں ایڈ دے گا, اور ایڈ کی وجہ سے جو اپنی فارن پالیسی چینج کر دیتا ہے, دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر دیتا ہے,
فورن پالیسی بنا دیتا ہے جو کہ اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا. یہ یاد رکھیں، ان کی دنیا عزت نہیں کرتی. دنیا اللہ کا ایک قانون ہے جب سے اس نے دنیا بنائی ہے کہ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو ترس تو آپ کے اوپر آ جائے گا، لیکن آپ کی عزت نہیں کرے گا. وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. اور یہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک وہ قوم جس میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. آسان چیز تھی، ایڈ لے لو، اچھا جی وہ افغان جہاد میں شرکت کر لو کیونکہ وہ اسے پیسے آ رہے ہیں، اور ضیاء الحق کہہ رہے جی پی نٹس، ساری قوم بڑی خوش ہو رہی ہے جی پی نٹس، یعنی کہ اور پیسے دو تو ہم جنگ لڑیں گے. اور پھر دوسری باری آتی ہے تو وہی لوگ، پہلے ہم جہاد کرتے ہیں اور بڑا جی جہاد، روسی آئے ہوئے تو جہاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے. 11 سال کے بعد جب امریکی افغانستان میں آتے ہیں، اب جی جہاد دہشت گردی بن گئی ہے. صرف تبھی پیسے مل رہے تھے، ابھی پیسے مل رہے. دیکھیں، تو پھر جو ذلت ہمیں اٹھانی پڑی، پھر ہمیں امریکہ کو تو برا بنا نہیں کہنا چاہیے. ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اپنے لوگ بھی مروائے، اپنا سب کچھ کیا، صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے، ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں، شارٹ کٹ لے لیتے ہیں. کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ نے اگر اوپر جانا ہے، محنت کریں. آپ اپنی غلطیاں دور کریں، سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کی ہیں. اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا. کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی، ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا، پہلی دفعہ 20 سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، پاکستان اور ملیشیا کا، آج سے 50 سال پہلے. میرے ساتھ HSN کالج میں ان کے شہزادے آ کے پڑھا کرتے تھے. وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہاں ملیشیا کا. تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیچتے تھے دنیا کو. ہم نے کہتا میں نے شروع کی الیکٹرانکس ملیشیا میں، پہلے ایک کاٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر. ہم نے کہا اچھا جی تم اسمبلی پلانٹس لگا لو، انسینٹیوائز کر دیا. وہ گھروں سے شروع ہوئے اسمبلی پلانٹس الیکٹرانکس کے، اور وہ 10 سال کے بعد $80 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرانکس کی. تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو ملک نے نہیں اوپر جانا. تو انشاءاللہ جو ہماری اب پالیسی چینج ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس کے اندر جو بیس ہوگا، میں صرف اس لیے آج آپ سب کو، میں نے خسرو بختیار کو اور رزاق داؤد کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو، بزنس کمیونٹی کو، تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا اب ڈائریکشن کیا ہے. ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو، ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں، اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے، روزگار پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہے. شکریہ. وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور میں موجود ہیں، جہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا انڈسٹریل پیکج کے حوالے سے تقریب. خسرو بختیار نے انڈسٹریل پیکج کے حوالے سے تفصیل سے بتایا. سوچتا ہوں جو پیکج آج دیا ہے یہ آتے ہی مجھے دینا چاہیے تھا. وزیراعظم نے کہا جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میچ کی غلطیوں کے بارے میں سوچتا تھا. صنعتی ترقی کے بغیر کوئی ملک عظیم نہیں بن سکتا. 70 کی دہائی سے پہلے معیشت کی سمت درست تھی. کوئی بھی ملک سبزیاں بیچ کر آگے نہیں بڑھ سکتا. ممالک انڈسٹریز کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں. ماضی میں ہم نے کبھی سپورٹ پر توجہ نہیں دی. 50 سال پہلے ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا. حکومت منافع کے خلاف پالیسیاں بنائے تو سرمایہ کاری آنا بند ہو جاتی ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت میں آتے ہی فیصلہ کیا تھا کہ صنعتوں پر خاص توجہ دینی ہے. IMF کے پاس ہمیں ڈالرز کی قلت کی وجہ سے جانا پڑتا ہے. کامیاب اوورسیز پاکستانی یہاں سرمایہ کاری کریں گے تو ملک تیزی سے ترقی کرے گا. ہمیں اوپن ایمنیسٹی نہیں دینی چاہیے تھی. زر مبادلہ ذخائر کم ہونے سے ہمیں IMF جانا پڑا.
نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے روز نیوز.